वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये इदारा मैडम आपका कितना अर्सा हो गया इसको यहाँ कराची में इसको कायम हुए? हमने ये सेटअप किया था 1984 से। और आप इस इदारे के साथ 84 से ही नहीं, मुंसलिक? मैंने ये इदारा ज्वाइन किया है 2004 में। उससे पहले मैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान हिलाल अहमर के साथ थी, वहाँ पर मैंने कुछ अर्सा काम किया था। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी और तब से फिर हम लोग ये पूरे इस इदारे को, जिसका हिलाल अहमर नाम है, जहाँ पर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठाकुर गौहर रशीद इंस्टीट्यूट है, इसको हम डेवलप कर रहे थे। तो अब तक तकरीबन कितने इदारों को आपने ट्रेन किया है इस हवाले से? That's more than like I forgot the number even. It's like beyond, like काफ़ी ज़्यादा। आप ये कह सकते हैं कि more than 150 जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम एनुअली करवाते रहते हैं ट्रेनिंग, जिसमें ट्रैफिक पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ हम लिंक्ड हैं, नर्सिंग स्कूल्स हैं, एंड पीपल विद स्पेशल डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके साथ हम सबके साथ लिंक्ड हैं, जिनको हम ये प्रॉपर किस्म की फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स का सेशंस भी करवाते हैं। ना सिर्फ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग बल्कि हेल्थ ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं हम लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट भी करवाते हैं। इसका कोई आपने खातिर ख्वाह रिजल्ट देखा है कि कोई इम्प्लीमेंट हुआ है या उससे? बहुत माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल स्टोरीज हमें सुनने में आती हैं कि आप ये भी देख लेना कि छोटा सा एक स्किल अगर आप सिखाते हैं तो जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, इवन हम लोग ना सिर्फ कराची में बल्कि हम पूरे सिंध में 18 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ये फर्स्ट एड ट्रेनर्स हमने पूरे हायर किए। वहाँ पर कम्युनिटीज़ में ऐसी जगहों पे जहाँ पर दूर तक कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ उन ख़वातीन को जाके फर्स्ट एड ट्रेनिंग सिखाई है। और उसी की मदद से आप यकीन करें, लोग जब उधर CPR करते हैं और ज़िंदगियाँ बचाते हैं, और फिर हमें जब आके पता चलता है कि इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, या किसी को बच्चे ने अगर चोकिंग हो गई है, किसी के गले में कुछ फंस गया है, और कोई ऐसी औरत जिसने शायद अलिफ बे भी ना पढ़ी हो, और वो किस तरीके से उस बच्चे की चोकिंग को दूर करती है, तो इससे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे पास नहीं हो सकती हैं। तो ओवरऑल सिंध अभी आपके कितने मतलब ब्रांचेस हैं या आपने सेंटर्स अपने कायम किए? हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारा जो नेशनल हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद है, और उसके बाद हमारे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स होते हैं। जैसे इस वक्त आप सिंध के हेडक्वार्टर में बैठे हैं, इसी तरह पंजाब में है, KP में है, मर्ज एरियाज़ में है, और बलूचिस्तान में है, GB में है, और इस तरह जितने भी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वहाँ पर एक रेड क्रिसेंट की आपको ब्रांच मिलेगी। तो आपकी मतलब आप पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखती है, प्रोविंशियल? इस वक्त तो मैं यहाँ पर हम प्रोविंशियल, तो ज़ाहिर मैं सिंध में हूँ तो मैं सिंध को देखती हूँ। पूरे सिंध आपके कंट्रोल के अंदर है। और इसके अलावा आउट ऑफ कंट्रीज भी आपने ट्रेनिंग जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। कितने ममालिक में आपने ट्रेनिंग दी, या वहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग देने जाते तो क्या वहाँ ये इदारे नहीं है जो हम यहाँ से वहाँ जाते हैं? मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है कि देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मुख्तलिफ नेशनल सोसाइटीज़ पे बेस करती है। जैसे पाकिस्तान है, वैसे अमेरिकन नेशनल है, अमेरिकन रेड क्रॉस है, फिर ब्रिटिश रेड क्रॉस है, फिर कैनेडियन रेड क्रॉस है। इस तरह तमाम दुनिया के जितने ममालिक हैं वो एक एग्रीमेंट के साथ RCRC मूवमेंट का हिस्सा हैं। अब हमारा क्या होता है कि यहाँ पर एक रिस्पांस टीम बना जाती है, जिसको रीजनल रिस्पांस टीम कहते हैं, डिजास्टर रिस्पांस टीम। और कुछ खास लोग जिनकी ऐसी ट्रेनिंग हुई होती है या उनमें इतनी स्पेशल कैपेसिटीज़ होती हैं, उनको हम RDRT टीम्स में डालते हैं। फिर जब कोई ख़ास इवेंट होता है, जैसे कोई डिज़ास्टर आ जाए, जैसे अभी आपने देखा था टर्की का अर्थक्वेक था या नेपाल का अर्थक्वेक था, तो वो अपनी टीम्स को कॉल करते हैं, फिर उसकी अवेलेबिलिटी पे बेस करते हुए वो टीमों को डिप्लॉय करते हैं। इस तरह हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, वो डिफरेंट मुल्कों में जाके डिप्लॉय होते हैं। इसी तरह जब हमारे पास अभी फ्लड्स का डिज़ास्टर था तो बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर आई हुई थी। हमारे पास जर्मन्स आए हुए थे, नॉर्वेजियंस आए हुए थे, ब्रिटिश आए हुए थे, टर्किश आए हुए थे। उसका मकसद भी यही होता है आने का कि वो अपनी कैपेसिटीज़ के मुताबिक यहाँ पर वो काम करते हैं, जो हमारे साथ मिलकर वो काम करते हैं। अच्छा, इसका जब आप बाहर जाती हैं, मतलब जैसे भी टर्की का आपने बताया या नेपाल का बताया, तो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है या जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो नहीं, वो मतलब वो गवर्नमेंट बेयर करती है? आपका अपना इदारा? हमारा इदारा जो होता है, जो नेशनल फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, वो बेयर करती है। तो मतलब ये इट्स जस्ट लाइक सम NGO? नो, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑक्सिलरी टू, हमारा जैसे पाकिस्तान है तो हम ऑक्सिलरी टू गवर्नमेंट है। वी आर नॉट UN, वी आर नॉट NGO और NGO, हम NGO में नहीं। बाहर से फंडिंग भी होती है? जी बिल्कुल ऐसा है। हमारी अपनी भी है। हमारी आप देख रहे हैं ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो खड़ी हुई है, ये बिल्डिंग जो है वो रेंट आउट पे की हुई है। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल्स हैं पूरे सिंध में,
ڈفرینٹ کائنڈ آف ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ نہ صرف یہاں پر ٹریننگ صرف کراتے ہیں, جیسے ابھی پولیس کو تو ہم نے کروائی ہے بالکل فری آف کاسٹ. یہی ٹریننگز ہم لوگ کارپوریٹ سیکٹر میں کراتے ہیں, وہاں ہم چارج کرتے ہیں. وہاں پر ہمارے چارجز 10,000 سے 15,000 ہوتا ہے ایک بندے کا. For one person 10 to 15,000 پر پرسن ہم چارج کرتے ہیں سیم ٹریننگ کے لیے, جو آپ لوگوں کو بالکل فری آف کاسٹ کروائی گئی ہے. کیونکہ ہم پولیس کو, ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو, ہم مدرسوں میں, ہم نرسوں کو ہم ٹوٹلی فری کراتے ہیں, ٹوٹل ہیومینٹیرین سروس. اور اگر یہی آپ دیکھیں گے جیسے پی ایس او ہے, پی پی ایل ہے, آپ کے الیکٹرک لے لیں, آپ کوئی بھی ایسی کمپنی اٹھا لیں جیسے یو ای پی ہے, ہم ان سب کو چارج کرتے ہیں. یہ کارپوریٹ ہے کیونکہ یہ ہمیں پے کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے کماتے ہیں کمرشل ٹریننگ سے, اور وہ کمرشل ٹریننگ کا پیسہ پھر ہم لوگ نان کمرشل یعنی ہیومینٹیرین سروسز میں لگاتے ہیں. تو یہ جو ادارے ہیں جو آپ جیسے 10,000 پر پرسن لے چارج ہیں, کرتے ہیں, تو اب وہ فرض کی اگر وہ 100 لوگ ہیں اس ادارے کے اندر, تو 100 کے 100 سلیکٹڈ اس میں 2-4-5 لوگوں کو ٹریننگ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہمارا جیسے کسی بھی کارپوریٹ کے ساتھ ہمارا جب ان کے ساتھ ایم او یو سائن ہوتا ہے تو وہ ہم سال کا ایم او یو سائن کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہماری کے الیکٹرک کی ٹریننگ چلتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد اپنا ایک 20 یا 25 بندوں کا گروپ ہم سے ٹرین کراتے ہیں, ہم ان کو چارج کرتے ہیں. اب وہ چارجز کے بعد وہ پیسہ ہماری فنڈ ریزنگ میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تو کتنی بھی ڈونیشن دے دیں, اب آپ اتنا بڑا اسٹاف دیکھ رہے ہیں, اتنا بڑا آپ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں, اس کو چلانے کے لیے تو ہمیں سسٹینیبلٹی چاہیے. تو یہاں پہ آپ کے کتنے ٹرینرز ہیں اس وقت کراچی میں تو ہمارے پاس 6 ٹرینرز ہیں سر. جی, اور انٹیریئر سندھ میں الگ ہے, الگ ہے, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. پورے پاکستان میں ٹرینرز موجود ہیں ہمارے پاس اس وقت. اس کا آپ کا مطلب ہے کہ کوئی ایئرلی بیس پہ یا کوارٹرلی بیس پہ کوئی ایسا سیمینار یا کوئی ایسا پروگرامس ہوتے ہیں آپ کے اس میں؟ ہمارا دیکھیں نا, یہ تو ایسی ایک چیز ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹرین کر کے تو نہیں چھوڑ سکتے کہ جائیں لوگوں کو پڑھائیں. ان کو ہر مہینے ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, ہر 3 مہینے بعد ان کو ریفریشر ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک گلوبل فرسٹ ایڈ ریفرنس سینٹر ہے, جو آپ کو یاد ہوگا کل بھی میں نے بات کی تھی. یہ جیسے آپ دیکھیں, یہ انٹرنیشنل جرنل آف ریڈ کراس ہے, کینیڈین ریڈ کراس. یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے, پوری دنیا کے جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے ایک انٹرنیشنل گلوبل فرسٹ ریفرنس سینٹر کے نام سے بنایا ہے, جہاں پر سائنٹیفک ریسرچز ہوتی ہیں, جہاں پر ایویڈنس بیسڈ اسٹڈیز ہوتی ہیں. پھر جو بھی چینج آتی ہے وہ پوری کنٹریز میں بتاتے ہیں کہ یہ اتنی چینجز آئی ہیں. پھر ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ماسٹر ٹرینرز کی, پھر ہم اپنے جو لوکل ہمارے بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں جو ہمارے ٹرینرز ہیں, ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. اچھا, آپ کو کوئی سپورٹ ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے فائنینشلی, یا آپ کا کوئی بجٹ میں کوئی آپ کے فنڈس ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے؟ آئی وش ہو ایسا, آئی وش. انشاءاللہ کوشش تو ہماری پوری ہے کہ گورنمنٹ ہمیں کسی طریقے سے سپورٹ کرے, کیونکہ دیکھیں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہے. جو گورنر سندھ کا ہے وہ پریزیڈنٹ آف سندھ ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہے. جو سندھ برانچ ہے اس کا جو گورنر ہے وہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے. تو ہمیں سپورٹ ہے, ڈیفینیٹلی ہے. کہیں کافی جگہوں پہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں, جیسے کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, جہاں جہاں ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. بٹ جتنی سپورٹ ہمیں چاہیے اتنی ہم جیسے چاہ رہے ہیں کہ فرسٹ ایڈ کا جو ہے فرسٹ ایڈ وہ ہماری بیسک جو کیوریکولم ہے, سندھ کا کیوریکولم ہے, اس میں شامل ہو جائے, اس کا ایک حصہ بن جائے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ فرسٹ ایڈ کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں ایک سلیبس کا حصہ بن جائے تو اس سے اچھی تو بات نہیں ہو سکتی. جیسے پوری دنیا میں وہ اس کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے فرسٹ ایڈ کو, لیکن ہمارے پاس اتنا ابھی وہ سسٹم نہیں ہے. جو ہم یہی گورنمنٹ سے سپورٹ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک اسکولوں میں ایک مینڈیٹری, جیسے آپ NCC کرواتے ہیں, جیسے آپ گرلز گائیڈ کی طرح کراتے ہیں, اسی طرح فرسٹ ایڈ کو بھی ایک مینڈیٹری حصہ بنایا جائے. مگر شاید گورنمنٹ اس لیے انٹرسٹ نہیں لے رہی ہوگی اس کے اندر کہ ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے کوئی پرٹیکولر ٹیچر چاہیے ہوگا جو آلریڈی ٹرینڈ ہم پرووائڈ کریں گے, وہ ہم پرووائڈ کریں گے. وہ ہم نے کافی دفعہ بات کی ہے کہ ہم پرووائڈ کریں گے. آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ ہمیں ٹیچرز دیں. آپ نے جتنے بھی گورنمنٹ کے ٹیچرز ہوتے ہیں, جیسے ٹیچر ریسورس سینٹرز ہوتے ہیں, آپ نے سال کے اگر 1000 ٹرینرز بھی نکالنے ہیں, ٹیچرز نکالنے ہیں, ہم ان کو فرسٹ ایڈ ٹرینر بنائیں گے, ان کو TOT کرائیں گے. جب ہم ان کو ٹرینرز بنا دیں گے, اب ان کا کام ہے کہ اسکولوں میں جا جا کے وہ ٹریننگیں کرائیں. اچھا, آپ نے کل ایک ٹریننگ دی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو, تو لیکن وہاں جو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے پولیس والے تھے جو انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے, اور یا یہ کہہ لیں کہ بس ان کو زبردستی بلایا گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریننگ آپ کی اتنی فیس وہ تھی مطلب یوزفل کے؟ دیکھیے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ 23 لوگوں میں سے کچھ 5 یا
6 بھی لوگ ایسے تھے جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ سکسیس ریٹ آپ کا کتنا تھا تو وہ اچھا تھا, کیونکہ میں نے انٹرسٹ ریٹ دیکھا ہے. لیکن جب آپ فرسٹ ایڈ پڑھاتے ہیں نا تو وہ امیڈیٹلی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارا ورک ریلیٹڈ ٹریننگ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ رات کو 3 بجے آپ کے ابا کو یا آپ کو یا آپ کے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سم تھنگ وچ از ویری کلوز ٹو ہارٹ. پھر ہم کرتے ہیں بات کہ اگر آپ ہی کے بچے کو کسی گلے میں چیز پھنس جائے تو کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ رات کو ہاسپٹل پہنچے ہیں؟ تو دین دیٹ ہٹس دا ہارٹ کہ نہیں, یہ تو میرے گھر کی بات ہو رہی ہے. تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے میں نے دیکھا کہ سیکھی ہیں, کافی اچھا انٹرسٹ تھا. ابھی آپ دیکھیں جیسے یہ آپ نے کیا پولیس, تو اب ایک ایکسٹرا سمجھے ایکٹیویٹی ہے یہ, لیکن جو ایکچوئل پولیس ٹریننگ ہوتی ہے کیا یہ اس کا ایک حصہ نہیں ہونا چاہیے, کمپلسری حصہ؟ بالکل ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا فرسٹ ایڈ ٹریننگ کیا ہے. فرسٹ ایڈ ٹریننگ اگر صرف آپ پولیس کی بات کریں, فرسٹ ایڈ ٹریننگ کے بعد پولیس کو کیا ملتا ہے؟ نمبر 1 ان کو ایک ایسی اسکلز ملتے ہیں وچ از لائف سیونگ اسکل. دے آر ایبل ٹو ریسپونڈ ٹو اینی کائنڈ آف ایمرجنسی. ان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے کیونکہ انہوں نے اسکل سیکھا ہے. اسکل کیا سیکھا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ کسی کی سانس بند ہو جائے تو CPR کرنا ہے, کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے یا چوکنگ ہو جائے تو چوکنگ ریلیف کرنی ہے. ساری چیزیں ایک ایک, بلیڈنگ ہے, برنس ہے, فریکچر ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, ایون اسپائنل انجری اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. اس کا مطلب دے بیکم ریڈی ٹو ریسپونڈ ٹو ایمرجنسی. نمبر 2 ان کی سیفٹی انہانس ہوتی ہے. سیفٹی کس طرح انہانس ہوتی ہے؟ ایک بندہ آپ کا اپنا ساتھی ہے, اگر اس کو کچھ ہو جائے اور آپ کا پولیس والا خود ٹرین بندہ ہے تو کیا ہوا؟ سیفٹی انہانس ہوگی. پبلک کا ٹرسٹ بڑھتا ہے. پبلک کو پتا ہے کہ یہ صرف پولیس والا نہیں ہے, یہ فرسٹ ایڈر بھی ہے. تو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے اور اگر یہ پولیس وہاں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے میں سیف ہوں. کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی, کوئی لاٹھی چارج ہو گیا, کوئی زخمی ہو گیا, کوئی بھی کولیٹرل ڈیمیجز تو ہوتے ہیں نا, اس میں یہ موجود ہے جو مجھے اسی وقت میری زندگی بچا بھی سکتا ہے, میری حالت خراب ہونے سے بھی بچا سکتا ہے, اینڈ پروموٹ ریکوری بھی کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یس دس ٹریننگ از ویری مچ مینڈیٹری اینڈ شوڈ بی پارٹ آف دا پولیس کیوریکولم. اس کو تو آپ مینڈیٹری کریں. آپ کے سعید آباد, رزاق آباد جو بھی بیجز نکلتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی اے مینڈیٹری ٹریننگ. چلے ہم 5 دن نہیں کراتے, 3 دن نہیں کراتے, 2 دن بھی نہیں کراتے, کم سے کم 1 ڈے ٹریننگ تو کرائیں, ان کو بیسک اورینٹیشن تو کرائیں. کیونکہ یہی پولیس والا جب نکل کے کمیونٹی میں آتا ہے تو وہ اتنا اسکلفل تو نہیں ہوتا, اس میں اتنا کانفیڈنس تو نہیں ہوتا. لیکن آپ فرسٹ ایڈ ٹریننگ ایڈ کر دیں تو اس کو لگے گا یار یہ دیکھو, لک آئی ہیو اے اسکل ٹو سیو اے لائف, آئی کین بی اے ہیرو ان اینی باڈیز لائف. ہمارا تو مشن ہی یہ ہے کہ فرسٹ ایڈر ان ایوری ہوم. تو اگر ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر بنائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر کہ اگر کوئی ادارہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہے تو وہ کس طرح آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے؟ وی آر اوپن. ہم تو پبلک میں ہیں, بالکل سامنے ہے ہمارا. آپ دیکھیں 3 تلوار پہ جب بھی آنا چاہیں, میرے نمبر آپ کے پاس ہے, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس وزٹ کر لیا, آپ کے پاس آ کے چائے پی لیا, آپ کے پاس آ کے 2-4 چیزیں سیکھ لی, وہ غلط. لیکن ایک یہ کہ اگر کوئی ادارہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہے جس سے کہ آپ کی جو مطلب وہ ایک فائنینشیل سپورٹ بھی ہو, اور دوسرا یہ کہ آپ کی کوئی لائبلٹیز جو ہیں وہ کور ہو, ریلیف ملے آپ کو, تو مطلب آپ کے کام میں بھی زیادہ تیزی بھی آئے گی. اور مطلب جو اگر آپ کے پاس 6 ٹرینرز ہیں تو 6 ٹرینر ڈیفینیٹلی دے کانٹ کور دا ہول کراچی, اٹس ناٹ پاسبل. تو اگر کوئی کہہ رہے جیسے آپ جس کو آپ فرنچائز کہتے ہیں یا جس کو آپ وہ کہہ رہے ہیں ایک سبسڈی کہہ رہے ہیں آپ, تو اس طرح سے مطلب اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی کیا مطلب وہ ہے؟ وہی بات ہے کہ پہلے آپ کا دیکھیں ادارہ, پہلے تو وہی بات ہے انٹروڈکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب وہ آئے گا تو ہم لوگ ان سے کہیں گے جی آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے. یہ کوئی بھی باتیں کرنے تو نہیں آتا, آپ پورا ایک پروپوزل بناتے ہیں نا. ٹھیک ہے, پروپوزل میں یہ ہوگا کہ کیا آپ کیا ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کی شرائط کیا ہے, آپ کیا پرووائڈ کریں گے, ہم کیا پرووائڈ. اب آ جاتے ہیں کامن گول پہ کہ یہ جی ہم دونوں کا کامن گول ہے. ہمارا مشن کیا ہے کہ پورے سندھ میں ہم اتنے اچھے فرسٹ ایڈرز بنائیں یا اتنے اچھے ٹرینرز بنائیں یا لوگوں کو جگہ جگہ کے پہنچ کر ہم ان کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ پرووائڈ کریں. تو وی کم اپ وتھ دیٹ کامن گول. پھر ہم ایک MOU سائن کر لیتے ہیں ان کے ساتھ. جب ایک MOU سائن ہو جاتا ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہلال احمد یہ پرووائڈ کرے گی, آپ کا ادارہ یہ پرووائڈ کرے گا, ونڈرفل, لیٹس سائن اٹ. وہ 1 سال کا سائن ہو جاتا ہے. اس میں پھر ہماری سینئر مینجمنٹ انوالو ہوتی ہے, جیسے ہمارے پروونشل سیکرٹری ہے وہ انوالو ہوتے ہیں, پھر ہماری جو چیئر پرسن ہے میڈم فرزانہ نائک ہے وہ انوالو ہوتی ہیں. ایک دفعہ ہماری میٹنگ ہو جاتی ہے, اینڈ دین
اگر ہمیں اچھا آپ کا جو ادارہ کسی منسٹری کے اندر میں آتا ہے یا انڈیپینڈنٹ؟ جی انڈیپینڈنٹ، وی آر ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ، اسی لیے کہ وی آر آکسیلری ٹو گورنمنٹ. اور بیسک اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ کس کنٹری میں ہے؟ یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا ہے یہ؟ اچھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں اس کتاب نے ہمیں شروع کیا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب ہماری انٹروڈکشن کروا رہے تھے کہ یہ ہینری ڈوناٹ صاحب تھے جن کو بہت زمانہ پہلے، سمجھے 150 سال پہلے ان کو ایک آیا تھا خیال کہ یہ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی جب وہ ایک جنگ، یہ بزنس مین تھے بیسیکلی، تو جب یہ جنگ سے گزرے تھے تو ان کے دماغ میں آیا تھا کہ یار یہ تو بہت لڑ رہے ہیں لوگ، ان کو تو بچانے والا کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک وہاں پر کچھ عورتوں کو، کیونکہ مرد سارے جنگ میں چلے گئے تھے، کچھ عورتوں کو انہوں نے جلدی جلدی فرسٹ ایڈ سکھائی، وہاں سے لے کر گئے. وہ جو کارٹس ہوتے ہیں اس کو انہوں نے ایمبولینس میں کنورٹ کیا، زخمیوں کو لے کر آتے تھے. یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم میرے دشمن ہو یا دوست ہو، وہ صرف دیکھتے تھے زخمی ہے، ان کو فرسٹ ایڈ دیتے تھے. اور اس کے بعد وہ جب واپس آئے تو انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا میموری آف سرفریما. اس کتاب کے بعد انہوں نے کمیٹی آف 5 بنائے اور وہ چلتے چلتے آج اس قابل ہے کہ ہم 92 کنٹریز میں موجود ہیں. تو بیسیکلی یہ کس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ. آپ نے نشان دیکھا ہمارا، اچھا، اپوزٹ آف سوئس فلیگ، کیونکہ اس کو آنر کرنے کے لیے سوئس فلیگ کو جب الٹا کیا تو ہمارا لوگو بن گیا. اچھا جیسا آپ کہہ رہی ہیں یہ بزنس مین تھے، جی بزنس. ان کو یہ فرسٹ ایڈ کے جو ٹیکنیکس تھی وہ کیسے پتا تھی؟ مطلب کوئی پہلے سے کوئی ٹریننگ تھی ان کے پاس یا جیسے اس زمانے میں دیکھیں نا، آپ کا وہی بات ہے کہ ہم تو کہتے ہیں یہ، اگر آپ ہماری بات کریں تو پروفٹ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوتی تھیں، جنگ بدر تھی یا جو بھی تھی، اس میں ہم کیا کرتی تھیں؟ ہماری جو پروفٹ کی جو تھی صحابہ کرام تھی وہ کیا کرتی تھی؟ وہ مرم پٹی کرتی تھی نا، وہ بھی فرسٹ ایڈ ہوتی تھی نا. دیٹس دا سیم تھنگ. اس نے بھی جتنا کچھ اس کو سمجھ آتی تھی، جس نے اس کو سمجھ آئی، اس نے اتنا ان لوگوں کو سکھایا کہ جی پٹی کیسے کرنی ہے، خون کیسے روکنا ہے، اور مرم پٹی کر کے اس کے بعد اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو سہارا کیسے دینا ہے. اٹ واز جسٹ این اسٹارٹ. اور وہ جب اسٹارٹ ہوا تو وہ آئیڈیا اتنا کلک کر گیا کہ اس کو پھر RCRC موومنٹ کا نام دیا گیا. اسی طرح موومنٹ کے پھر 3 حصے ہیں: انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس، انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس اور نیشنل سوسائٹی. یہ تینوں جب ملی تو RCRC موومنٹ بن گئی. اب وہ اتنی اسٹرانگ ہے، انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس ادھر کام کرتی ہے جہاں پر جنگیں ہوتی ہیں، جیسے بارڈرز کے اوپر. اب پاکستان اور انڈیا کی اگر جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر پاکستان ریڈ کریسنٹ نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے. ہمارے فنڈامنٹل پرنسپل ہے، ہم نیوٹرل کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمارا ملک ہے تو ICRC وہاں آئے گی کیونکہ وہ نیوٹرل باڈی ہے. اسی طرح اگر IFRC ادھر کام کرتی ہے جہاں ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، جیسے ابھی فلڈ تھا تو فلڈ میں ہمیں زیادہ تر سپورٹ کون دے رہا تھا؟ IFRC. اسے کیا کیا، انہوں نے ڈفرینٹ ملکوں میں بھیجا کہ جی پاکستان میں بہت ضرورت ہے، ادھر فلڈ آ گئے تو جتنے بھی ممالک تھے انہوں نے اپنے ریلیف کا سامان بھیجا. کسی نے ٹرک بھیجے، کسی نے کہا جی ہمارے پاس اور کچھ نہیں، ہم اپنے بندے بھجوا رہے ہیں، انہوں نے بندے بھیج دیے. تو اس طرح مل ملا کے ہم کوئی بھی کنٹری ہوتی ہے اس کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے وہ فیڈریشن کو اپیل کرتا ہے، فیڈریشن پوری دنیا میں اپیل کرتی ہے، جو ممالک میں جو کیپیسٹیز ہوتی ہیں ہم مل کر اس کو پورا کرتے ہیں. اچھا، اور آپ کے ہاں جو ٹرینرز ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ مطلب کوئی بھی آتا ہے وہ آپ کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا کہ اگر میں کہوں کہ ایز اے ٹرینر اخباروں میں اشتہار ہے، باقاعدہ اشتہار ہوتا ہے، باقاعدہ ان کی انٹرویو ہوتے ہیں، ان کی سلیکشن ہوتی ہے. اگر اس میں تھوڑی بھی اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، جیسے آپ بالکل نئے بندے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرے ٹرینر بن جائے، لیکن اگر آپ میں کمیونیکیشن اسکل ہے، آپ میں پریزنٹیشن اسکل ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس ہے، تھوڑی بہت نالج ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب بیسک نالج، تو پھر ہم آپ کو ہائر کریں گے. پھر آپ کی TOT کروائیں گے، ٹریننگ آف ٹرینرز، جو 10 دن کی ہوتی ہے، جس میں آپ کی پوری پرسنالٹی کو بریک کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے ایک پرسنالٹی بنائی جاتی ہے. کیونکہ اب آپ ہمارے RCRC موومنٹ کے ڈیلیگیٹ ہیں. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم اب تم نہیں ہو. تم کون ہو؟ تم ہلال احمر کا ایک نشان ہو. اب تم اٹھو گے، بیٹھو گے، جو بھی تمہیں دیکھے گا، جب تک تم جیکٹ کے اندر ہو لوگ کہیں گے دیکھو ہلال احمر کا بندہ کیا کر رہا ہے. تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ہم ساری ایک ایک چیز کی ٹریننگ کراتے ہیں ان کو کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے میڈیا سے کیسے بات کرنی ہے. ایون یہ بھی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، ہاؤ ٹو ہینڈل دا میڈیا. کیونکہ دیکھیں ڈیزاسٹر میں اگر میں وہاں کھڑی ہوں، جیسے میں ارتھ کویک میں ہوں اور میں کھڑی ہوئی ہوں اور BBC بھی آ رہا ہے، CNN بھی آ رہا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کتنے زخمی ہیں. اب میں تو وہاں کی انچارج نہیں ہوں نا اس وقت، میرا کام تو پبلک ہیلتھ ہے، میں نہیں دے سکتی انٹرویو. تو میں ان کو تھوڑا بہت تو بتاؤں گی کہ جی میرا نام یہ ہے، ہم یہ کرتے ہیں. پھر میں بولوں گی جی یہ ہمارا میڈیا کا کوآرڈینیٹر ہے، آپ ان سے بات کریں. تو یہ ساری ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. جو بھی جیسے اگر ہمارے پاس یوتھ والنٹیئر آفیسر ہے،
ٹھیک ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے نیچے ایک کیمپ چل رہا ہے. کیمپ میں آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی میں آپ کو تھوڑا وزٹ بھی کرا دوں گی, وہاں پر ہماری فرسٹ رسپونڈر ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو 8-10 بچے ہیں جن کو ہم نے TOT کروائی ہے کہ اگر تو گرمی کی وجہ سے کوئی بے ہوش ہو جائے, کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو جائے یا ہیٹ ایگزوشن ہو جائے, وہ پورے کے پورے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اب نیچے آپ جائیں گے تو ان پہ ORS بھی ان کو دینا آتا ہے, ان کو یہ بھی پتہ ہے ڈرپ کیسے لگے گی, ان کو یہ بھی پتہ ہے. حالانکہ یہ ڈفرینٹ جگہوں کے بچے ہیں, کوئی جاب کرتا ہے, کوئی اسکول کا بچہ ہے, کوئی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, لیکن یہ سارے ٹرینڈ ہیں. they are working as a volunteer. They are volunteer. They don't get anything. یہ اپنے پیسہ خرچ کر کے یہاں آئے ہیں, ہم ان کو چائے پلائیں گے, سموسہ کھلائیں گے, لنچ کرائیں گے, یہ پوری دن کی ڈیوٹی کریں گے, 4 بجے خداحافظ کر کے چلے جائیں گے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ایک یہ ہے, ایک ان کے پاس علم جو ہم نے بار بار ٹریننگ دیا, ایک ان کے پاس جیکٹ ہے, ایک کیپ ہے اور ایک کارڈ ہے. That's all. We don't pay him because this is voluntary service. یہ کیمپ کتنے دن کا ہے آپ کا؟ یہ تو ابھی 1 دن کا ہے جو ہم نے آج فرسٹ اسٹارٹ کیا ہے, لیکن یہ پوری سمرز میں جون اور جولائی میں ہمارا پرماننٹ یہاں اسٹاف لگے. اچھا ایک چیز ہے, آپ ٹی وی کے اوپر کوئی جیسے مختلف ادارے ہیں وہ ٹی وی میں مختلف اپنے پروگرامس کرتے ہیں, FMs کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, ویک میں 1 ٹائم یا ویک میں 2 ٹائم, تو ایسے آپ نے کوئی پروگرام شیڈول کیے ہیں کہ جس سے کہ لوگ, اور اگر آپ کو ایسی کوئی اپرچونیٹی ملے؟ کریں گے, بالکل کریں گے. یہ تو اچھی چیز ہے. یہ تو دیکھیں, یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ ایسی خاتون, میں بلکہ بولنا نہیں چاہتی لیکن اکثر خواتین میں نے دیکھا ہے وہ مارننگ شوز پہ دے آر ایڈکٹیڈ, دے آر گلیوڈ ٹو اٹ. اور ایک چیز جب آپ کا, ہماری ہیومن سائیکی بھی ایسی ہے جو مجھے بار بار دکھائی جائے گی, وہ میری زندگی کا حصہ بن جائے گی. میں بات بھی اس طرح کروں گی, میں کپڑے بھی ویسے پہنوں گی, میں بات بولوں گی بھی ویسے, اور میں ویسا بننا چاہوں گی کیونکہ مینٹورنگ ہو رہی ہو بیسیکلی, وہ آپ کا برین واش ہو رہا ہوتا ہے. دیٹس وائی جو آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے جتنے بھی لوگ ہیں, دے کال اٹ ٹی وی ایز این ایڈیٹ باکس بیکاز یو آر گلوڈ ٹو اٹ, رائٹ. تو اگر ان کو کیوں نہ ایسی چیزیں سکھائی جائیں جو ان کے کام آئے, ان کو یہ بتایا جائے کہ کچن ایمرجنسیز کیا ہوتی ہیں. اگر کوئی نئی ماں ہے تو اس کو یہ بتایا جائے کہ چھوٹی بچوں میں کیا ایمرجنسیز ہو جاتی ہے. کوئی ٹیچر ہے تو اس کو یہ بتایا جائے کہ جی پلے گراؤنڈ ایمرجنسیز کیا ہوتی ہے. کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ ایک بوڑھا شخص اس کے گھر میں رہتا ہے, اس کو یہ بتایا جائے کہ بوڑھا اگر گر جائے اس کی فرسٹ ایڈ کیسے کی جائے گی. بوڑھوں میں کتنا کامن ہے, باتھ روم میں گر جاتے ہیں, لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اس کو اٹھایا کیسے جائے. ہمارے پاس ہائی رائز بلڈنگس ہیں, کوئی 20ویں فلور پہ اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ان پتلی سیڑھیوں سے نکال کے ان کو لانا کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو دیکھیں, آپ اویئرنیس کی بات ہے, ان کو جب تک آپ اویئرنیس نہیں دیں گے نہیں آئے گی. اچھا اب ایک پرسنل سا سوال, جی, ہر آدمی کے اپنے کچھ ایمبیشنز ہوتے ہیں, کچھ ویژن ہوتا ہے, کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں لائف کے. آپ مطلب ایکسیڈنٹلی اس طرف آئی ہیں یا کوئی پیشن تھا, کوئی ویژن تھا؟ میرا شروع سے جو پیشن تھا وہ تھا لوگوں میں چینج لانا. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں تو میں 23 سال سے میں اسی پوزیشن پہ ہوں, میں اوپر نہیں گئی ہوں. میں آج سیکرٹری بن جاتی, میں نہیں بنی ہوں. میں چیئرمین بن سکتی تھی, میں نہیں بنی ہوں. میرے پاس اتنی آفرز آتی ہیں, میں نہیں جاتی ہوں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آئی کین برنگ اے چینج ان پیپل. میرے پاس 20-25 سالوں میں اتنے لوگ آئے ہیں جن کو میں نے ٹرینر بنایا ہے, اور آج وہ الحمدللہ پوری دنیا میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ایز اے HSC کام کر رہے ہیں, کوئی ہیلتھ آفیسر کام کر رہا ہے, کوئی سیکورٹی آفیسر کام کر رہا ہے. دیٹ از مائی پراؤڈ مومنٹ. میں کہتی ہوں یہ میری طرف سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ جو میں جس کو سکھا رہی ہوں وہ آگے یا پڑھا رہا ہے یا وہ فرسٹ ایڈ دے رہا ہے. تو دیٹس مائی پیشن شروع سے. یہ جو سیکورٹی کمپنیز ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ جو گارڈ ہائر کرتے ہیں وہ خالی بندوں پکڑ کے گیٹ پہ کھڑا رہتا ہے لیکن آتا جاتا اسے کچھ ایسے ہی ہے. ایسے ان کے اوپر کوئی آتی ہے ہمارے پاس. دیکھیں یہ کمرشل ہے, ان کو ہم فری ٹریننگ نہیں کراتے کیونکہ یہ کمرشل کمپنیز ہیں, یہ ہائرنگ کرتی ہیں اور یہ آرگنائزیشن کو یہ پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, چارج کرتی ہیں. تو اگر ہمارے پاس کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی ہم لیں گے, ہم چارج کریں گے, ہم ان کو ٹرین کر کے دیں گے, ان کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن دیں گے. تو آپ اب چونکہ گورنر آپ کا پریزیڈنٹ ہے تو گورنر صاحب ایک چیز کو اپروو کرائیں کہ یہ سیکورٹیز کمپنیز ہیں ان کے لیے کمپلسری ہو جائے کہ بھائی جب آپ جا رہے ہو کسی جگہ, گھر پہ آپ ڈیوٹی دے رہے ہو یا کسی آفس میں یا کسی کارخانے میں ڈیوٹی دے رہے ہو, کارخانے میں 200 مزدور کام کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی ایسی گارڈ کا مطلب کیا ہے کہ سیکورٹی ہے نا. وہ آپ نے دیکھا بھی کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پوری کی پوری فیکٹری جل گئی ہے یا لوگ اندر بند ہو گئے ہیں اور ان کی موت ہو گئی ہے, ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے.
تو یہ تو بہت مینڈیٹری ہے, یہ تو بہت ضروری ہے. لیکن اس طرف ہمارے ملک میں کوئی توجہ ہے نہیں جیسے کہ دوسرے ملکوں میں. نہیں اتنی نہیں, کیونکہ دیکھیں جو شروع ہوتا ہے نا وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کی بیج ڈال کے وہ آپ کا گرو ہو رہا ہوتا ہے. ایک درخت ہے اس کو شاید موڑنا آسان نہیں ہے جتنا ایک پودے کو موڑنا. تبھی ہم زیادہ کوشش کیا کریں کہ اسکولوں میں آپ مینڈیٹری کرائیں, بچوں میں اس وقت سے شعور پیدا کریں گے نا تو بچہ آپ کا ایک رسپانسبل سٹیزن بنے گا, وہ اون کرے گا, اس کی اونرشپ ہوگی. آگے جا کے یہی بچہ والنٹیئر بنے گا کیونکہ آپ کو کمیونٹی نے اتنا کچھ دیا ہے, تو آپ نے کمیونٹی کو کیا ریٹرن کرنا ہے. آپ نے یہ جو آپ فرسٹ ایڈ اور جو دوسری چیزیں سیکھتی ہیں یہ آپ کمیونٹی کو ہیلپ کریں گے. اس میں ایک بے لوس قسم کی خدمت ہے. دیکھیں اگر میں روڈ پہ کسی کو ہارٹ اٹیک کی فرسٹ ایڈ دے رہی ہوں, مجھے پتہ ہے اس نے مجھے پیسے نہیں دینے, لیکن مجھے یہ رات کو سکون کی نیند آئے گی کہ یا اللہ میں نے کسی کی زندگی بچائی ہے. ایسا ہی ہے. نہیں واقعی ڈاکٹر صاحب آپ بہت ہی ایک طرح سے صفائی جاریہ والا بھی یہ کام ہے اور بہت ہی ایک بہترین کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور بینگ اے لیڈی آپ جتنے اس میں ایفرٹس کر رہی ہیں اور جس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہی ہیں, ہمارے یہاں بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ڈگریاں تو لے لی ہیں بٹ وہ یوز لیس ہیں ان کی ڈگریاں, مطلب ڈگری لے کے بھی وہ کچن کے اندر ہی بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس ڈگری لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ جب تک آپ اگر کوئی تعلیم لے رہی ہیں یا کوئی آپ کے پاس کوئی پوٹینشیل ہے, کوئی آپ کے اندر کوئی چیز, تو اس کو آپ کریٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے. اور اس میں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو کافی آگے آنا چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی ایک کمپین ہونی چاہیے خواتین کے لیے. لیکن وہ ہمارے یہاں بھی ہے جیسے کہ سیمینارز وغیرہ, لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں سیمینار کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ لوگ اس کو ایک بورنگ وہ ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں. تو بہرحال ڈاکٹر بہت خوشی ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی فیلڈ میں اور ایک بڑی ایک طرح کی خدمت خلق ہے. اور آپ کے میں نے پولیس ٹریننگ میں بھی دیکھا جس طرح آپ کے ٹرینرز میں ایک بڑا ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان کو لے کے چل رہے تھے. حالانکہ دیٹ واز دا فری آف کاسٹ, آپ کو تو کچھ ملنا نہیں تھا, لیکن پھر بھی آپ نے ایک بڑی ڈیڈیکیشن. ہمیں یہی بہت ہے کہ اگر ان میں سے کوئی سی ایک نے بھی کسی کی جان بچائی تو وہ ہمارا تو بہرحال یہ بہت اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ کو تو اب گورنمنٹ کو آپ کو تمغہ امتیاز بھی دینا چاہیے. ہمارے لیے تمغہ امتیاز یہی ہوتا ہے کسی کی جان بچ جائے. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.